फरवरी के दिन थे जब नूरुल फजर को शदीद बुखार ने आन घेरा था। वो 3 दिन से नज़ला ज़ुकाम के साथ सोती जागती हालत में थी। डॉक्टर ने बुखार को सर्दी बढ़ने की वजह करार दिया था और नूर कोरिया की सर्दियों की आदी नहीं थी, इसलिए इसने कोई ख़ास केयर नहीं की थी, जिसकी वजह से वो बीमार थी। आज वो बेहतर महसूस कर रही थी और आशी इसके बेड पर बैठी इसे मछली का सूप पिला रही थी। पिछले चंद दिनों में ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजरी थी। आशी और नूर ने भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी और यूनिवर्सिटी में भी इनका काम टफ चल रहा था। अब तो वीकेंड भी सियोल की लाइब्रेरियां खंगालते गुजर जाता। गुजरे दिनों एंटरटेनमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी के किसी फेस्टिवल तक महदूद थी। कल्चर स्टॉल लगाए जाते, कोई छोटा कॉन्सर्ट अरेंज किया जाता, फैशन शो रख दिया जाता, गेम्स वगैरह रखे जाते। इस तरह की और भी कई सरगर्मियां थी जो वक्तन फ़वक्तन तलबा मुनक्किद करते थे और इंतज़ामिया भरपूर साथ देती थी। ये पढ़ाई का स्ट्रेस ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते थे और इनका स्ट्रेस भी इसी तरह ख़त्म होता था। कल से यूनिवर्सिटी जाना है, आज के आज ठीक हो जाओ नूर फजर, आशी ने दो टोक अंदाज में कहा, जो नूर के साथ मूवी लगाए बैठी थी। अभी कल ही नेटफ्लिक्स पर आई थी, हाजिंग ने बताया था। इतने महीने गुजर भी गए और पता भी नहीं चला। हाँ, मई जून में छुट्टियां थी, पाकिस्तान जाऊंगी या यहाँ घूमोगी? आशी आधी ब्लैंकेट के अंदर थी और आधी जमीन पर। पाकिस्तान जाऊंगी यार, बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ और वैसे भी एक्सीडेंट के बाद से वो काफी बीमार हैं। शहरयार ने इसे डरा दिया था और इसके बाद होने वाले इकबाल आलम के रोड एक्सीडेंट से इसे यकीन हो गया था कि वाकई इसके चचा ताया इसके बाप को मरवाना चाहते हैं। गो के इंतज़ाम करवा दिया था, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। अब इसके बाप के साथ कोई छोटा हादसा भी हो जाता तो इसे डर लगने लगता। अगर शहरयार का मकसद इसे डराना था तो वो कामयाब ठहरा था, क्योंकि नूर फजर डर गई थी। पढ़ाई तो अब इसे बोझ लगने लगी थी, लेकिन वो अपना स्कॉलरशिप छोड़ना नहीं चाहती थी और जो इसने इकबाल आलम के पैसे ज़ाया करवाए थे वो भी ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। कोरिया अगर इसने कोई फेरी टेल वाली ज़िंदगी गुजारने का सोचा था तो नहीं हुआ था, अलबत्ता डिप्रेशन ज़रूर हुआ था। तुम इसी स्ट्रेस की वजह से बीमार हो के कोई तुम्हारे बाबा को मार ना दे। नूर, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई इंसान किसी दूसरे के बाल तक बेका नहीं कर सकता। तुम दिन रात अपने घर वालों के बारे में सोचना बंद करो। वहाँ सबका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भाई मौजूद हैं और यहाँ मैं अकेली जान तुम्हारे लिए हलकान हो रही हूँ। अब तो तुम्हें फार्मेसी में भी जॉब मिल गई है, अच्छा खासा टफ काम है और तुम फजूल में बीमार पड़ गई हो। नूर इसकी बात पर नकाहत से हंसी। अच्छा बाबा, कल से टिप टॉप मिलूंगी, देख लेना, और अब खामोश हो जा, मूवी लगाई है तो देखने दो। इसी वक्त कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और हाजिंग मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। अनियंग हास्यो पेपो, सलाम दोस्त। हाजिंग कमरे में के दरवाजे में दोनों हाथ हिलाते हुए इन्हें सलाम कर रही थी। शायद अभी काम से वापस आई थी और सीधा इसी के पास आई थी। इसने चेहरे से मास्क उतारा और रूम सैनिटाइजर से हाथ साफ किए। अनी यंग, नूर ने मुस्कुराकर कहा। आशी ने सारे पाकिस्तानी तौर तरीके इन लड़कियों को सिखाए थे, जबकि अगर घर में मरीज हो तो इसकी इयादत दिन में 4-5 मरतबा करनी है और कम से कम 2 मरतबा साथ में खाने को कुछ लाना है। मरीज के पास ज़्यादा देर बैठना है, मरीज के लिए बनने वाला खाना सबने खाना है, मरीज को आराम नहीं करने देना और इसके पास रश लगाए रखना ताकि वो बोर ना हो। हाजिंग ने पिछले 2-3 दिनों से रूटीन बना ली थी। जब भी वापस आती साथ में खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आती। हिकारी किचन में ही सूप वगैरह बनाकर नूर को पिला देती। आशी के मुताबिक वो जापानी देसी टोटके नूर फजर पर आजमा रही थी। सेलिना कुछ देर इनके साथ गप्पे लगाती और फिर निकल जाती। तुम आज मुझे कुछ बेहतर लग रही हो नूर, तुम सबने इतना ख्याल रखा, मुझे ठीक होना ही पड़ा। तुम सबका बहुत शुक्रिया। इसी खुशी में मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ का लफ्ज़ सुनते ही आशी ने मायने खेज नज़रों से नूर को देखा, लेकिन नूर ने उसे घूर कर देखा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ गुड न्यूज़ का एक ही मतलब हो। वो क्या हाजिंग, नूर ने पूछा। वो ये कि मेरे पास बीटीएस की कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं। घरे? क्या वाकई? वो जैसे बेड से गिरने लगी थी। आशी थोड़ी मजीद जमीन की तरफ हो गई थी। एक और धक्का और वो जमीन पर। नूर बेयकीनी से हाजिंग को देखा। हाजिंग ने मासूमान अंदाज में आंखें टपटपाई। कहाँ वो वेवर्स और वी लाइव पर इनके लाइव आने का इंतजार करती थी और कहाँ इनके कॉन्सर्ट में जाना। उम्र की बद्दुआ पूरी नहीं हुई थी। नूर कॉन्सर्ट पर जा रही थी। सारंगे हाजिंग, नूर ने आगे बढ़कर हाजिंग को गले लगा लिया। मैं हाजिंग को जानती हूँ, इसने अपने पैसों से टिकट नहीं खरीदी होंगी। सच सच बताओ किसके टिकट चुराए हैं? आशी फौरन संजीदा हुई। इसे जरा सा भी के पॉप क्रेज नहीं था। आशी ऐसे क्यों कर रही हो? नूर ने आशी को घूरा। क्योंकि मोहतरमा पहले भी अपने कजन और इसके दोस्तों के टिकट पर हम सबको लेकर गई थी, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? वो लड़के होकर बीटीएस का कॉन्सर्ट पर जा कर क्या करते? और वैसे भी मेरी इनसे बनती नहीं है, इसलिए मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा। क्या बात है हाजिंग, तो आज वाले टिकट कहाँ से आए? नूर ने पहले दाद दी, फिर इससे तफ्तीशी अंदाज में पूछा।
اول تو یہ کہ جس دن کانسرٹ ہے اس دن میری برتھ ڈے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے تم سب کو ٹریٹ ہے، میں نے پری بکنگ کروا دی ہے۔ پکی بات ہے؟ آشی ہنوز مشکوک نظروں سے حاجن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی ہی پیاری تھی جتنی کہ ڈراموں میں آنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اوہ، تو ہم واقعی بی ٹی ایس کے کانسرٹ پہ جا رہے ہیں؟ نور نے اپنے کام کی بات پوچھی۔ ہاں، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ حاجن چند ایک باتیں مزید کر کے وہاں سے چلے گئی اور آشی نے فوراً مریم کو فون لگا کر ساتھ چلنے کی آفر کی۔ مریم بھی نور کی خیریت دریافت کرنے 2-3 مرتبہ ان کے ڈوروں میں آ چکی تھی۔ آشی میں کنسرٹ پر جا کر کیا کروں گی اور مجھے گانے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلنا مریم، بہت مزہ آئے گا، اگر مزہ نہ آیا تو واپس آ جائیں گے۔ آشی نے کہا، کب چلنا ہے؟ اگلے ہفتے؟ اچھا سوچوں گی، اور میں 2 ہفتوں بعد پاکستان جا رہی ہوں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ نور نے فوراً پوچھا۔ ہاں، بس امی ابو سے ملنے جا رہی ہوں، ہم کل ہی آتے ہیں تمہاری پیکنگ کروانے۔ نور نے فوراً مشورہ دیا۔ مریم ہنسی۔ پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ نوری۔ میں اب بہتر ہوں، اس نے بتایا۔ ہاں جناب۔ آج ایان سکندر کی کال جو آ گئی تھی۔ آشی بڑی اماں بن کر نور کے بیڈ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئی۔ بکو مت، نور نے آشی کو گھورا۔ مریم تمہیں نئی کہانی سناتی ہوں نا۔ آج میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو نور کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، میں تو ڈر گئی، اللہ جانے بخار میں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اندر آ کر دیکھا تو فون کان سے لگا ہوا تھا، اور پوچھنے پہ پتہ چلا کہ دوسری طرف تو ایان صاحب مخاطب ہیں اور مجھے کہتے ہیں اپنی دوست کا خیال رکھو، نامسن ٹاور کی اونچائی سے بخار ہو گیا ہے۔ بس کرو آشی، نور نے بیزاری سے کہا۔ آشی اور اس کے فضول اندازے، مریم تم مانو نہ مانو مجھے نور فجر کی دال کالی لگتی ہے۔ آشی، وہ مریم کے سامنے ایسے کہنے پر شدید غفلت زدہ ہوئی اور پاس پڑا کشن رکھ کر آشی کو مارا، جسے اس نے بر وقت کیچ کیا۔ اچھا اچھا چلو میں نہا کر آتی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ آشی نور کو فون پکڑاتی ہو اٹھ کر باہر اور بھاگی۔ سوری مریم، جیسا آشی کہہ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، ایان نے صرف طبیعت کا پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، شاید اسے مارک نے بتایا ہو، اس نے نہ جانے کیوں ایان کے لیے صفائی دی۔ ہاں وہ یہاں کل آیا تھا، میں نے ہی بتایا تھا، مریم نے اسے بتایا۔ اوہ شکر، مریم کچھ غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ نور نے اپنے بستر سے اٹھی اور بلائنڈز ہٹا دیے، سامنے ہی ویسی ایس این یو کی ڈورم بلڈنگز اور کئی دوسری بلند عمارتیں۔ مریم سے ہی باتیں کرتے کرتے اس نے اپنا کمرہ صاف کیا اور خود بھی نہانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی، شاید اس سے وہ فریش ہو جائے۔ بوسان کے اس پوش علاقے میں تمام گھر ایک ہی طرز کے بنے نظر آتے تھے۔ انہیں گھروں میں ایک گھر ایان سکندر کا بھی تھا۔ وہ 2 منزلہ عمارت باہر سے روشنی میں گہری جگمگا رہی تھی۔ اس نے یہ گھر کیوں خریدا تھا، اس کا جواب وہ خود کو آج تک نہیں دے پایا تھا، لیکن یہ گھر اسے بہت پسند تھا۔ اسے پاکستان جانا تھا اور اسی وجہ سے وہ پیکنگ کرنے کے لیے بوسان میں موجود تھا۔ مارکیٹ سے کچھ چاکلیٹس اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں خرید کر وہ گھر آیا تھا۔ گاڑی سے سامان نکالا اور لاک کر کے وہ اندر آیا۔ لیونگ روم کی بتیاں جلائیں اور ہاتھ میں پکڑا سامان صوفے پر پھینک دیا، جہاں کم چن ینگ آرام سے بیٹھا کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ سوئی نہیں، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی اسکرین آن کر کے ٹائم دیکھا۔ کالا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر رکھا، وہ کالی پینٹ اور کالی ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ تمہارے گیسٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد وہ مسکرایا، اس کے چہرے پر آج عجب خوشی تھی۔ وہ پاکستان جا رہا تھا، لیکن کون جانے ایان سکندر کے لیے زندگی ایک اور امتحان لیے کھڑی تھی۔ کون آ رہا ہے؟ چن ینگ صوفے سے اٹھا اور صوفے کے پیچھے لگے پردے ہٹائے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے مین ڈور کی طرف لگے پردے ہٹائے۔ ایان، تمہارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ چن ینگ نے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو جیسے حواس باختہ ہو کر چلایا، کیا چائے پانی پوچھوں؟ وہ بھی اس کے قریب آیا، ہائی نیک کے بازو پر چڑھا لیے۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں ہے۔ کیا کر کے آئے ہو تم؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرگز اسمگلنگ، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ وہ تمہاری کار چیک کر رہے ہیں۔ کرنے دو، ہماری پولیس غیر قانونی طور پر ایسے چیکنگ نہیں کر سکتی، ضرور تمہارے خلاف کوئی شکایت ملی ہوگی، تم ایمبیسی میں فون لگاؤ، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر واپس اپنا کوٹ پہنتا باہر نکلا۔ چن ینگ نے اس کے کہے پر عمل کیا۔ بیرونی سیڑھیاں آہستہ آہستہ اترتے اس نے بائیں بازو پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا، صرف 2 منٹ۔ سلام دعا کے بعد اس نے پولیس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہی ڈرگ اسمگلنگ، ایان سکندر کو اس کیس کے علاوہ کہیں اور کیوں نہیں پھنسایا جاتا؟ مانا اسے جیلوں میں رہنے کا شوق ہے، لیکن کسی بڑے الزام میں اس نے اپنا آرمی کارڈ نکالا اور پھر یو اے ایف کا ممبر ہونے کا کارڈ نکال کر افسر کے سامنے کیا۔ سامنے والے کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شائستہ انداز میں بولا، ہمیں ثبوت فراہم کیے گئے تھے، ثبوت جھوٹے ہیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا، آپ کے گھر کی تلاشی لینے کا آرڈر ملا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس آفیسر کا فون بجا اور وہ سائٹ پر ہو کر کال سننے لگا۔ جب واپس آیا تو ایان سے معذر خانہ انداز میں بولا، ملٹری کارڈ دیکھ کر تو ویسے بھی
ڈر گیا تھا۔ سوری سر، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ملٹری کے بندے ہیں۔ کسی نے آپ کے خلاف ڈرگ اسمگلنگ کے ثبوت لائے تھے، جس کی بنا پر ہمیں آپ کی کار کی چیکنگ کرنی پڑی۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ نظر تو نہیں آ رہے۔ کیا مطلب سر؟ وہ کچھ پزل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی غیر ملکی پر غلط الزام لگایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوری سر، ہم معذرت خواہ ہیں۔ وہ پھر سے دہرا رہا تھا، میں تمہارے ادارے میں رپورٹ کر سکتا ہوں، جہاں تم میری پوری ٹیم سمیت سسپینڈ ہو سکتے ہو۔ تمہارا ادارہ فائن بھرے گا۔ بولو کیا میں ایسا کروں؟ آفیسر نے تھوک نکلا۔ یان چنینگ باہر آیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا، بائے۔ وہ آفیسر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تپتپاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یان چنینگ نے پھر پکارا، کہاں جا؟ آؤ چلیں۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے اشارہ کیا۔ کیا معاملہ تھا؟ کوئی پاکستانی اسٹاک کر رہا تھا، بس اسی کو شوق دیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیسے؟ وہ چاہتا تھا کہ میں کورین جیل کی ہوا کھاؤں، اس لیے میری کار میں ڈرگز رکھ دی گئیں۔ 3 دن پہلے ہی مجھے کار بدلنے کا خیال آیا، اسی لیے چیکنگ کے لیے لے گیا۔ بس وہیں پتہ چلا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور وہ پاکستانی کون تھا؟ شہریار حسن۔ او مائی گڈنس، کتنا چالاک انسان ہے۔ تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ بتانے آیا تھا کہ قاسم پیچھے نہیں ہٹا۔ خیر فٹ بال کا سیمی فائنل لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتا چنینگ سے کہہ رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس ساری گیم سے، البتہ وہ نور کے لیے فکر مند ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ شہریار کا نور فجر سے کوئی نہ کوئی لنک ضرور تھا، اور ایان کو یہ پتہ لگانے کے لیے عمیر عالم سے ملنے کشمیر جانا تھا۔ نیو یارک کی مصروف ترین سڑک پر وہ ایک ہاتھ میں کافی پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون میں کچھ ٹائپ کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ بائیں کندھے پر بیگ تھا جس میں کچھ نوٹس اور کتابیں تھیں۔ سفید شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنے، گلے میں کالے رنگ کا مفلر ڈالے اور سر پر گوگلز چڑھائے وہ سڑک کے سائیڈ میں چل رہی تھی۔ بلونڈ بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اچانک ٹرن آیا تو وہ بڑبڑائی، آہ نیو یارک، تمہارے شارٹ کٹس! زندگی میں کبھی واپس نیو یارک آئی تو ان گلیوں میں ضرور آؤں گی۔ کبھی کبھی اسٹریٹ واک کے لیے جب وہ نکلتی تو واپسی ہمیشہ شارٹ کٹ سے ہوتی، یہ اس کا راستہ آسان بناتے تھے۔ آج وہ نیوکلیئر کارڈیالوجی کے پروفیسر سے وقت لے کر ان کے گھر چند اہم ٹاپکس سمجھنے گئی تھی، کیونکہ روحان کے چند ماہ پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ کچھ دن یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی اور اس کے کئی لیکچرز مس ہو گئے تھے، اور پھر چند دن بیزاری سے جاتی اور بغیر کوئی لیکچر نوٹ کیے ایسے ہی اٹھ کر آ جاتی۔ اب امتحان آئے تو اس سے بھی ہوش آیا۔ پروفیسرز کے دروازے ہمیشہ سیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے کھلے رہتے تھے۔ علیزہ بھی فری ٹائم میں کسی نہ کسی پروفیسر کے گھر چلی جاتی اور وہاں چائے ضرور لیتی۔ اچانک کوئی اس کے ساتھ چلنے لگا تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ علیزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ طلال؟ اس کے چہرے پر حیرت در آئی۔ وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ یہ کنزا کا والد کی طرف سے اس کا فرسٹ کزن تھا۔ ہیلو علیزہ، کچھ وقت مل سکتا ہے؟ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کیا کنزا بھی یہاں ہے؟ علیزہ نے فوراً سے پوچھا، جیسے وہ کنزا سے ملنا چاہ رہی ہو یا بچنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، علیزہ کی گردن پر کوئی سوئی چبھوئی گئی تھی اور وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ بچ! کنزا اسے زمین پر گرا دیکھ کر حسرت سے بولی، ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ ہر اگین۔ طلال غصے سے بولا اور علیزہ کے پاس زمین پر جھکا، اس کو فوراً اٹھا کر قریب کھڑی اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ کنزا بھی واٹ ایور کے انداز میں اپنے بال جھٹکتی آ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ مر جائے گی تو روحان کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، اور میں اسے مرنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اسے لے کر کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، پہلے روحان سے الگ کرو، کچھ دنوں میں روحان خود اس سے ڈیورس کر دے گا۔ وہ جانتا تھا کنزا کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ دیار غیر میں بیٹھے محبوب کو تکلیف دینے والی تھی۔ تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دو گی۔ طلال کا اشارہ علیزہ کی طرف تھا۔ تم نے کہا تھا کہ صرف میری مدد کرنے کے لیے علیزہ کو روحان سے دور کرنے میں میرا ساتھ دو گے، لیکن تمہاری فکر کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ علیزہ سے محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ طلال خاموش رہا اور کنزا اپنے اندازے پر طنزیہ ہنسی۔ بلڈی علیزہ ہر کسی کے لیے خاص بن جاتی تھی، اس کے انداز میں نفرتی وہ علیزہ کو بھی ختم کر دے گی اور اپنا کام ہو جانے کے بعد طلال کو بھی راستے سے ہٹا دے گی۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ سنا تھا کہ فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو، اب انسان لیتے ہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ بخشش جب ہے تیرے اختیار میں خدایا، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں۔ باب نمبر 8۔ معدوم ہوتے لفظوں کے درمیان سے گزرنے والوں، تمہاری اور سے تلوار، ہماری طرف سے خون، تمہاری اور سے فولاد، ہماری طرف سے گوشت، تمہاری طرف سے ایک اور ٹینک، ہماری طرف سے پتھر، تمہاری طرف سے آنسو گیس، ہماری طرف سے وہی آنسو اور بارش، ہم پر بھی
اور تم پر بھی آسمان، ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہوا، اس لیے لے لو ہمارے خون میں سے اپنا حصہ اور چلے جاؤ، چلے جاؤ کسی رقص کی تقریب میں، ہمیں تو ابھی آبیاری کرنی ہے پھولوں کی، شہیدوں کی، ہمیں تو ابھی اور زندہ رہنا ہے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے گا۔ محمود درویش کی نظم، وہ جو لفظوں کے درمیان گزرے۔ سیول شہر کی ہوا ابھی بھی ٹھنڈی تھی، مارچ شروع ہو چکا تھا اور بارش جیسے روز کا معمول بن چکی تھی۔ فی الحال وہ سب بی ٹی ایس کے کنسرٹ پر جانے کے لیے تیار تھیں۔ نور فجر نے جامنی رنگ کے کوٹ اور اسکارف کے ساتھ کوریا کے ٹھنڈ سے خود کو بچانے کا اچھا انتظام کیا تھا اور اس پر اچھا لگ رہا تھا۔ جامنی رنگ خاص کنسرٹ پر جانے کے لیے ہی پہنا گیا تھا کیونکہ جامنی رنگ اور بی ٹی ایس آرمی کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ یہ رنگ ان کے لیے ایک جذبہ تھا، دوستی کا، محبت کا، امید کا، مثبت رہنے کا، متحد رہنے کا، آگے بڑھنے کا۔ عاشی اور حاجن دونوں کالے رنگ کی جینز شرٹ میں تھیں جن پر بی ٹی ایس کے مختلف ممبرز کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور کوٹ پر بال کھولے وہ دونوں پیاری لگ رہی تھیں۔ تینوں تیار ہو کر سپیر تک ڈورم سے نکلیں کیونکہ ابھی مریم کو بھی لینا تھا، لیکن آج سارے ڈورم میں غیر معمولی ہلچل محسوس کی جا سکتی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا ڈورم کی آدھی آبادی کنسرٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ یہ بی ٹی ایس کا کم بیک تھا اور سبھی پرجوش تھے۔ مریم کے اپارٹمنٹ سے اسے لیا اور سفر پر نکل پڑی۔ بس کے سفر کے بعد وہ شام 6 بجے متعلقہ اسٹیڈیم پہنچی اور وہاں رش دیکھ کر انہیں لگا شاید اندر جانے کا موقع نہ ملے۔ ہر عمر کے لوگ وہاں موجود، بس اندر جانے کی تگ و دو میں تھے۔ سیکیورٹی والوں سے کیمرہ چھپا کر اندر لے جانا، آشی نے اسے باور کروایا۔ کیمرہ ہی ہے یار، کون سا نیوکلیئر ہتھیار ہے؟ وہ بدمزہ ہوئی۔ جو کہہ رہی ہوں وہ سنو، اگر وہ پوچھیں بھی تو اپنا منہ انکار میں ہلانا، آشی نے ڈپٹا۔ پھر حاجن نے سب کے ٹکٹس اپنے موبائل فون سے چیک کروائے اور انہیں اندر جانے کے لیے ٹکٹ بریسلٹ دے دیے گئے جو کہ وہاں کا اسٹاف خود پہناتا تھا۔ سلوگن فلیگ بھی دیے گئے جو کہ آرمی کلیپر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ نور کے فلیگ پر لو یور سیلف کورین میں درج تھا۔ کنسرٹ شروع ہونے سے پہلے واش روم سے ہو آتے ہیں، حاجن نے کہا تو وہ سب واش روم کی طرف چلی آئیں، لیکن وہاں پر رش پاکستان کی پبلک واش روم سے بھی زیادہ تھا۔ سنو، وہ لڑکوں کے واش روم خالی ہیں، آشی نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے ان سب سے کہا۔ نہیں آشی، آج کے دن کوئی غلط حرکت نہیں، میں نہیں چاہتی ہمیں کنسرٹ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں سے نکال دیا جائے۔ نور نے اسے پیشگی وارن کیا۔ چلو تو، وہ حاجن کا ہاتھ پکڑتی مینس واش روم میں گھس گئی۔ مجبوراً نور اور مریم کو بھی وہاں جانا پڑا۔ ان کی دیکھا دیکھا اور بھی لڑکیاں وہاں آتی گئیں اور چند منٹوں بعد صورتحال یہ بن گئی کہ عورتوں مردوں دونوں حصوں پر خواتین کا قبضہ تھا۔ بہرحال وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسٹیڈیم کے دوسرے فلور پر ان سب نے اپنی نشستیں سنبھال لی۔ مریم صرف ان کے اصرار پر ساتھ آئی تھی ورنہ اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ شام کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ہونے لگا اور سارے میں مصنوعی روشنیاں جگمگانے لگیں۔ کنسرٹ شروع ہوا۔ ابتدائی پرفارمنسز کے ساتھ ہی ان کا جوش دیدنی تھا۔ پورے کنسرٹ کے دوران وہ جھومتی رہیں، ایک کے بعد ایک گانا چلتا رہا اور ان سب نے چیخ چیخ کر اپنے گلے بند کر دیے۔ کیمرہ بھی نور کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ آشی نے صحیح کہا تھا، وہ سیکیورٹی بہت ہی سخت تھی، لیکن کیا کرتی، پاکستانی تھی نا، جس کام سے روکا جائے وہ کیے بغیر آرام کیسے آتا۔ کھانے کے شاپر میں کیمرہ لے آئی۔ سبھی کنسرٹ کے دوران غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھیں کہ وہ بی ٹی ایس کے کنسرٹ میں موجود ہیں۔ نور نے تو عمر اور رینی کو ویڈیو کال بھی کی ہوئی تھی کہ عمر دیکھ لے، اس کی بد دعا پوری نہیں ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے تک یہ سب چلتا رہا اور اس دوران نور نے محسوس کیا کہ مریم اس سب سے سخت بیزار ہو رہی ہے، لیکن وہ صرف مریم کے لیے بی ٹی ایس کا کنسرٹ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آرمی کے ہاتھوں میں موجود آرمی بامز نے کچھ پلوں کے لیے سارے ماحول کو جام نہیں کیا تھا۔ اسی دوران فائر فیسٹیول بھی تھا تو پورے اسٹیڈیم میں آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوتا رہا۔ ایک ٹکٹ میں 2 شوز کے مزے ہو گئے تھے، ایک کے بعد ایک گانا چلتا اور وہ کے پاپ بینڈ پرفارمنسز دیتا رہا۔ واپسی پر عاشی اور حاجن تو اسی کیفیت میں تھی کہ ابھی تک کنسرٹ میں ناچ رہی ہیں، لیکن وہ سارا راستہ مریم کے ساتھ بحث کرتی رہی کیونکہ مریم کو وہاں آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا اور نور اسے کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھار ایسے انجوائے کر لینا چاہیے۔ مریم کے نزدیک نور فجر غلط ہی تھی، پھر بھی وہ بی ٹی ایس کا پورا دفاع کرتی رہی۔ پھر نور نے خود ہی اس بحث کو اتنا طول نہ دیا کہ مریم اس سے زیادہ اسلامی ہے تو اس کے اس طرح بحث کرنے پر وہ ناراض ہو سکتی ہے، اور ساتھ نور فجر کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ غلط ہے۔ اسلام میں گانے سننا حرام ہے، لیکن وہ اسی بھیڑ کا حصہ تھی جہاں کچھ حرام چیزوں کو حلال تصور کیا جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ سے وہ لوگ برے لگتے تھے جو ایکسٹرا اسلامک بننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مریم کے لیے وہ ایسا محسوس نہیں کرتی تھی۔ مریم بہت سادہ اور عام سی لڑکی تھی اور نور اسے پسند کرتی تھی۔
اس سے بات کرنے سے جیسے ٹینشن ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی جگہ پر مریم بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ خود کو نہیں روک سکتی تھی۔ واپسی رات گئے ہوئی تھی۔ مریم کو چھوڑ کر ڈورم پہنچنے کے بعد احساس ہوا کہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں لڑکیوں کا رش لگ گیا جو ابھی کانسرٹ سے واپس آ رہی تھی۔ لڑکوں کے ڈورم کے باہر ایسی صورتحال بنی تھی، لیکن وہ سب چھت کے راستے اپنے ڈورم میں چلے گئے تھے۔ اصل مسئلہ تو انہیں ہوا تھا، اس بارش میں باہر کھڑے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال نور کے لیے نئی تھی، اس لیے اسے لگا ساری رات باہر ہی گزارنی پڑے گی، لیکن وہ سب بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ان کی بلڈنگ کے سامنے والا ڈورم جو لڑکوں کا تھا، ان لڑکیوں نے وہاں سے مدد مانگی اور یہاں شروع ہوا کورین بہن بھائی چارہ۔ لڑکیوں کے ڈورم میں آدھی رات کو چراغاں ہو گیا، اسپیکر وغیرہ سیٹ کیے گئے اور آدھی رات کو کورین میوزک اس ایریا میں گونجنے لگا اور ساتھ میں جھومتے ہوئے لڑکے۔ لڑکیوں کے ڈورم میں بھی اچانک روشنیاں وغیرہ پھیل گئیں جو ڈورم میں موجود تھیں۔ سب نے اپنی اپنی کھڑکیاں کھول دیں اور تمام لڑکیاں بندروں کی طرح اچھلتی کودتی ان کھڑکیوں سے اندر جانے لگیں، جیسے کسی پاکستانی شادی کا کھانا کھلا ہو یا سیل لگی ہو۔ پہلے میں جاؤں گی، نہیں پہلے میں، عجیب افراتفری سے پھیل گئی تھی اور لگ رہا تھا زمین ہل رہی ہے۔ نور فجر تو حیرت سے سب دیکھ رہی تھی کہ عاشی نے اسے کھینچا اور اپنے ساتھ ایک لڑکی کی کھلی کھڑکی کی طرف لے کر چلی آئی، لیکن یہ کیا، اگلے ہی لمحے میوزک بند ہوا تو ہوا، ساتھ ہی ساتھ کھڑکی بھی ان کے منہ پر بند ہو چکی تھی۔ اب چند ایک لڑکیاں باہر رہ گئی تھی۔ ہاں، نور کے منہ سے حیرت سے نکلا، لو جی اب رات باہر گزارو۔ عاشی نے ماتھا پیٹ لیا، حاجی اندر چلی گئی۔ کیوں محترمہ، ڈرامہ صرف 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اب بھاگو یہاں سے اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ اب پولیس کیوں؟ وہ ہکا بکا تھی، کیونکہ انتظامیہ نے یہی کہا ہے کہ جب کبھی آپ کو اس ایریا میں پولیس کی ضرورت پڑے تو اونچی آواز میں میوزک چلاؤ۔ ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اب ہم کہاں جائیں گے؟ چنگو مریم کے گھر؟ نہیں یار، وہ کیا سوچے گی، یہی کہ ہم اس کے گھر رات رکنے آئے ہیں، ڈکیتی کرنے نہیں۔ عاشی ماں کیا سوچے گا؟ ایسی جگہوں پر نور فجر کی خود مختاری آڑے آ جاتی تھی۔ وہ گھر پر نہیں ہے نوری، چلو ٹیکسی کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ نور کی نہ بھی کسی طرح عاشی کو روک نہیں سکی اور وہ مریم کے اپارٹمنٹ پہنچی۔ مریم کو ساری صورتحال پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے ان کو دیکھتے ہی وہ ہنس پڑی اور پھر ان تینوں کو ہی ہنسی کا دورہ پڑا۔ ایسی صورتحال اگر پاکستان میں ہوتی تو ہاسٹل والے سب سے پہلے ذمہ داران کو کال کر کے بچوں کے کارنامے بتاتے۔ بہرحال حقیقت یہ تھی کہ اس وقت وہ پاکستان میں نہیں تھی اور ایسی غیر متوقع صورتحال میں وہ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کیسا دیا ڈورم والوں نے، مریم کی ہنسی تھم نہیں رہی تھی۔ ہم تمہاری پیکنگ کروانے آئے ہیں، عاشی نے منہ بگاڑ کر کہا تو نور نے بتائید کی۔ اسی دوران نور کا فون بجا، نمبر پاکستانی تھا، اس لیے اس نے کچھ سوچ کر کال اٹھا لی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سالوں بعد اسکول کی کوئی دوست اسے فون کر سکتی ہے۔ ان دونوں سے ضروری کال کا کہتی وہ سائڈ پر ہو گئی۔ دوسری طرف تالیہ تھی جو سلام دعا کے بعد اسے گالیاں دیتی جا رہی تھی۔ وہ حیران پریشان سی ان دونوں کو چھوڑ کر ٹیرس کی طرف چلی آئی۔ او بہن، اب بریک بھی لگا چکو، اگر میں نے نہیں یاد کیا تو تم لوگوں نے کون سا میری یاد میں بھوک ہڑتال کر لی ہوئی ہے؟ میں تو ابھی بھی حیران ہوں کہ تم نے مجھے کال کیسے کر لی۔ باہر ٹھنڈ تھی، اس نے بایاں ہاتھ جیب میں ڈال لیا، بارش تھم چکی تھی۔ بہت ہی کوئی ذلیل عورت ہو تم نور فجر، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تم کوریا مری ہوئی ہو۔ تو آج شادی کا کارڈ دینے تمہارے گھر گئی تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ جب تمہاری امی نے پوچھا کہ میرے ان کی لاڈلی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ آپ کی لاڈلی چھوٹے سے مذاق کے پیچھے ہم سب سے ناراض ہے۔ کس کی شادی ہے؟ اس نے باقی سب باتوں کا جواب نہیں دیا۔ میری۔ ارے واہ، کب ہے؟ وہ ریلنگ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کئی دن پہلے وہ یہاں ایان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ مارچ میں، تالیہ نے بتایا۔ وہ ڈھیلی پڑی۔ مئی جون تک پاکستان آنے کا پلان ہے، تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ اور باقی سب کے گھر؟ نہیں جاؤں گی، اس نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ کیوں؟ تم جانتی ہو، پرانی باتیں بھول جاؤ نور۔ سب بھول تو گئی ہوں، پھر سب سے رابطہ رکھو۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ فور گاڈ سیک تالیہ، میں اپنی ان پرانی دوستوں کے بغیر بہت خوش ہوں۔ میں نہ یہاں سے کسی کو کال کروں گی اور نہ ہی پاکستان جانے کے بعد کسی کے گھر چکر لگاؤں گی، کیونکہ کسی کے گھر بن بلائے مہمان بن کر جانے سے میری شان میں کمی واقع ہوتی ہے، جو کہ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے۔ اور تمہاری یادداشت کے لیے بتا دیتی ہوں، جس کے لیے تم ری یونین کروانے کی کوشش کرنے لگی ہو تو یاد رکھو غلطی میری نہیں تھی اور نہ میں پہلے ناراض ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ جس کو تم مذاق کہہ رہی ہو میرے لیے گالی تھی، اور جانتی ہو نا اس سے میرے گھر میں کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تالیہ، میں اپنے باپ کو کھونے والی تھی۔ بھاڑ میں گئی باقی دوستیاں، میرے لیے صرف میرا باپ اہم ہے اور میں کسی پرانے دوست سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم رابطے میں رہنا چاہتی ہو تو مرضی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کول ڈاؤن نور فجر، آج اتنے سالوں بعد تم نے کال کی ہے، میں پرانی باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟
شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں یار، اور قسم سے سارا دن بازار کے چکر لگا لگا کر حالت بری ہو گئی ہے۔ اس نے برے سے دل سے جواب دیا۔ نور فجر وہی تھی، اپنی بات پر اڑ جانے والی ڈھیٹ۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گی تو مرتی مر جائے گی، پر اپنی بات نہیں مکرے گی۔ کسی کزن یا دوست کو لے جایا کرو نا ساتھ، ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے، اور کزنز کون سا میرے شہر میں ہوتی ہیں، مارچ کے شروع میں آ جائیں گی سب۔ تم یہاں ہوتی تو مجھے تھوڑی مدد مل جاتی کہ باجی نور فجر کم از کم مجھے شاپنگ کے لیے ہی نہ کرتی۔ میڈم کی غلط فہمیاں چیک کرو، اور تمہاری ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کیا۔ بہت بزی، تالیہ نے بتایا۔ وہ دونوں کئی گھنٹوں تک باتیں کرتی رہیں۔ پاکستان میں تو رات کے 11 ہو رہے تھے، لیکن کوریا میں صبح کے 3 ہو رہے تھے۔ عاشی اور مریم نہ جانے کب جا کر سو بھی گئی تھی، کیونکہ نور فجر کو اگر گھر سے کال آ جایا کرتی تو وہ دن رات نہیں دیکھتی تھی۔ یہ تو پھر دوست کی کال تھی۔ اس نے صبح یونیورسٹی جلدی جانا تھا، لیکن وہ تالیہ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اسے کافی عرصے بعد اسکول کی کسی دوست نے فون کیا تھا اور اسے اچھا لگا تھا۔ تالیہ نے خود سب کے متعلق بتاتی رہی کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ غیر دلچسپی سے سنتی رہی، کیونکہ اسے کسی دوسرے کی زندگی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تالیہ سے بات کر کے وہ اندر جانے لگی تو ایسا لگا فریز ہو گئی ہے، جلدی سے اندر بھاگی۔ نہ جانے وقت کیا ہو رہا تھا، مریم جاگ رہی تھی یا سو کر جاگ گئی تھی، اور نور کو گلاس ڈور بند کرتا دیکھ کر ادھر آگئی۔ تم سوئی نہیں تھی؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ پاکستان سے ایک فرینڈ کی کال آئی تھی، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گلاس ڈور بند کرتے ہوئے اس نے شانے اچکا اور پھر پردہ آگے کر دیا۔ تم ساری رات باہر کھڑی کال پر بات کرتی رہی؟ نور نے مریم کو دیکھا تو آنکھوں سے ہی جیسے سوال کیا۔ تو پاگل لڑکی، اندر بیٹھ جاتی، پھر سے بیمار پڑ گئی تو؟ نور ہنسی۔ لگتا ہے آج کی نیند میرے نصیب میں نہیں، نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کروں گی اور پھر واپس جورم جاؤں گی، وہاں سے ہاسپٹل اور پھر فارمیسی میں جا کر رات 10 بجے سونے کا ٹائم ملے گا۔ ویسے کانسرٹ مزے کا تھا نا؟ لاپرواہی سے وہ اپنے آج کے شیڈیول کا بتانے کے بعد اس نے پچھلی رات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیا اور ٹانگیں اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ کر کانسرٹ پر بنائی گئی تصویریں دیکھنے لگی۔ مجھے تو نہیں آیا مزہ۔ مریم نے ریموٹ سے ہیٹر آن کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں نور، اور گانے سن کر ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ میں نے سکون کی بات بھی نہیں کی، صرف انجوائمنٹ کی بات کی ہے، کیونکہ عمران خان کہتا ہے سکون صرف قبر میں ہے۔ اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا۔ کیا تم گانے سننا چھوڑ سکتی ہو؟ نور نے فون سے نگاہ اٹھا کر مریم کو دیکھا، جیسے اسے پوچھا ہو کیا تم سانس لینا چھوڑ سکتی ہو؟ دھیرے سے فون اس نے سائیڈ پر رکھ دیا، کیونکہ مریم سنجیدہ تھی۔ میرے لیے ناممکن ہے، مجھے ان سے موٹیویشن ملتی ہے، اور یہاں پر تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ ہر سڑک پر ان کے پوسٹرز آویزاں ہیں، ہر مال کی اسکرینز پر یہی سب چل رہا ہوتا ہے، ہر سڑک پر اونگدائی پرفارمنسز ہو رہی ہوتی ہیں، جنہیں دیکھنے اور سراہنے کے لیے ہم لوگ رک جایا کرتے ہیں۔ ایسے میں خود کو روکنا بالکل نئی دنیا کی باتیں ہیں۔ یہ سوال اس نے کوریا آتے ہوئے خود سے بھی کیا تھا، کیا وہ کے پاپ کو چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن تب بھی جواب نہ میں تھا، اور اب بھی۔ موٹیویشن کے لیے قرآن موجود ہوتا ہے نور، گانے نہیں، مریم نے قطعی انداز میں کہا۔ مریم تم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو یار، میں ایسا نہیں کر سکتی، تو مجھے فضول کے گلٹ میں ڈالنا چاہ رہی ہو۔ دیکھو میں نے گانے چھوڑ دیے ہیں، صرف کے پاپ کو سنتی ہوں کیونکہ یہ موٹیویشن دیتے ہیں۔ کیا ملی نغمے گاتے ہیں کہ باقی گانے چھوڑ دیے ہیں اور انہیں نہیں چھوڑا؟ اور کیسی موٹیویشن ملتی ہے ان سے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اوف مریم، دیکھو مجھے پتا ہے میں اچھی مسلمان نہیں ہوں، اور اس دنیا میں اکیلی میں مسلمان تو نہیں ہوں جو گانے سنتی ہوں۔ میرے لیے فی الحال تم ہی اہم ہو۔ یہ بات نور بھی جانتی تھی، لیکن وہ خود پر زبردستی کیسے کرتی؟ میں نمازیں پوری پڑھتی ہوں، قرآن پاک کے لیے ضرور وقت نکالتی ہوں، اور پھر کبھی کبھار اسلامی بیان بھی سن لیتی ہوں، لیکن کے پاپ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، بس بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اسلامی فرائض بھی بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ اور کیا کے پاپ کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب کافی ہے؟ قرآن کے ساتھ رشتہ رکھنے کے باوجود یہ گانے تمہیں اپنی طرف کیسے کھینچ لیتے ہیں نور؟ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ تم دنیا کو اور اللہ کو ایک ہی مقام پر کیوں رکھتی ہو؟ اللہ کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر تمہیں کیسے لگا کہ نماز و قرآن کو دن میں تھوڑا سا وقت دینے سے تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا ہے؟ اس معاملے میں اپنا محاسبہ کیا کرو۔ مریم نے سادگی سے آئینہ دکھایا، لیکن نور کو لگا کہ آج وہ تلخ ہو رہی ہے، اس لیے نور نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اسے برا نہیں لگا کہ مریم نے اتنی ڈائریکٹ بات کر رہی ہے، پر وہ ایسا سننا نہیں چاہتی تھی۔ مریم کے علاوہ کوئی اور اسے نصیحت کر رہا ہوتا تو یقیناً اسے بھی مفت کی تبلیغ کرنے کا طعنہ دے کر انسنا کر کے آگے بڑھ جاتی، کیونکہ وہ تو منہ توڑنے پر آ جاتی تھی اگر کوئی اس کی ذاتی زندگی پر ایسے کمنٹ کرے۔ لیکن وہ مریم تھی، اس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا تھا پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔
چلو نماز پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گانوں سے کیسے بچا جائے۔ ایون یہاں کوریا میں رہتے ہوئے بھی نور کا دل کیا مریم کے سامنے سے غائب ہو جائے، اور ویسے کسی اور مشکل کی طرف لے جا رہی تھی، پھر بھی خاموشی سے اٹھ گئی اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مریم اسے سمجھانے لگی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی کہا ماننے سے آپ خود کو نہیں روک سکتے، تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن آپ کا دل راضی نہیں ہوتا کہ آپ انہیں منع کریں۔ مریم اس کے لیے ویسی ہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی کہ گانے چھوڑنے کے لیے پہلا لیکن چھوٹا اسٹیپ کیا لینا ہے۔ سب سے پہلے تم نے کوئی بھی نیا آنے والا گانا ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ نہیں کرنا۔ نور نے مجبوراً اس بات میں سر ہلایا، ابھی کل ہی تو اس نے ایک کے پاپ بینڈ کا البم ریلیز ہوا تھا، وہ کیوں نہ ڈاؤن لوڈ کرے۔ کوئی بھی گانا سننے سے پہلے صرف ایک بات دماغ میں دہراؤ کہ کیا یہ قرآن سے بہتر ہے۔ اگر لگا قرآن پاک کی تلاوت سے بہتر چیز ہے تو سنو، ورنہ تم خود ہی شرمندہ ہو کر گانا بند کر دو گی۔ وہ کوشن ہاتھ میں دبائے بس وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ ایسا صرف اسلامک فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے مریم۔ پھر تمہارے پاس جتنے بھی گانے ڈاؤن لوڈ ہیں انہیں کسی اچھی چیز سے ریپلیس کر دو، کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کا ریپلیسمنٹ موجود ہے۔ جیسے ہر درد کی دوا ہے، ویسے بھی ہر برائی کے مقابلے میں اچھائی ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچپن کے عشق کا بھی کوئی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے کیا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ اچھے قاریوں کی تلاوت سنو، یقین جانو اس دنیا میں سب سے خوبصورت آواز ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب کی مرتبہ وہ مسکرائی۔ میں کوشش کر سکتی ہوں اچھے قاریوں کو زیادہ سننے کی، اس نے دل میں سوچا۔ ایسی کسی محفل میں بیٹھو ہی مت جہاں یقین ہو کہ یہ پھر سے تمہیں گانوں کی طرف لے جا سکتی ہیں یا ان کے متعلق باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنے ناخن کھرچنے لگی، جیسے یہ سب سننا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ پھر انسان کو آئسولیشن میں جا کر بیٹھ جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ شروع میں بہت مشکل ہوگا، چیزیں ہلیں گی، مزاج میں گڑبڑ ہوگی، لیکن ہار نہیں ماننی اور مستقل مزاجیں دکھانی ہیں، پھر یہی چیزیں پے بیک کرتی ہیں۔ اس نے پھر سے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بن جاؤ تم بھی روحان سکندر، اس نے سوچا۔ سب سے آسان حل، خود کو اتنا مصروف کر لو کہ گانوں کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ تمہارے پاس ایسی چیزوں کے لیے وقت ہی نہ ہو جیسے کام کے دوران کام کے دنوں میں تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، بالکل ویسے۔ وہ سب سننے کی حد تک بہت اچھا لگ رہا تھا اور کافی آئیڈیلائز بھی لگ رہا تھا، لیکن نور جانتی تھی وہ نہیں کر پائے گی۔ یہ مجھ سے پوچھو کام کے دنوں میں کیسے گانوں سے دور رہتی ہوں، اس نے سوچا۔ مریم میں نہیں چھوڑ سکتی یار، وہ خود کو جانتی تھی اس لیے آہستگی سے بولی۔ اللہ کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتی؟ وہ چپ ہو گئی۔ اللہ سے آگے بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ معمولی سی کوشش کرے گی۔ مریم نے ہمت بندھائی، اللہ مدد کرے گا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی جہاں عاشی سو رہی تھی۔ اسے خود سے ایک مرتبہ پھر اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ صرف گانے سننا ہی تو چھوڑنا تھا، کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی؟